जेम्स पेरे ने सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, लालच की कोई उम्र नहीं होती। बचपन में खूबसूरत खिलौनों की आरजू होती है, जवानी में कीमती कारों, खूबसूरत कोठियां और हसीन गर्लफ्रेंड्स की। लेकिन हर दौर में एक कदर मुश्तरक होती है। बताओगे क्या? इसने रुककर कंवर मेहताब अली को देखा। आप ही बताएं मिस्टर पेरे, मेहताब अली बोला। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि बूढ़ा क्या कहना चाहता है। हुस्न, सिर्फ हुस्न। इंसानी फितरत में हुस्न पसंदी का उनसर सबसे ज्यादा नुमाया रखा गया है। लेकिन इस फितरत की तज़यीन के लिए भी एक चीज सब पर हावी होती है। दिल चाहता है तुमसे पूछूं कि वो क्या है, क्या तुम जवाब दोगे? आप ही बता दें मिस्टर पेरे। तुम्हारे इस जवाब के पेश नजर मैं खुद ही बता देता हूं, वो है सेहत, तंदुरुस्ती। क्या समझे? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सेहत है, तंदुरुस्ती है तो हुस्न है, वरना हर चीज बेमायनी हो जाती है। दौलत की ख्वाहिश एक नशा है। इंसान दौलत के अंबार देकर खुश होता है, लेकिन अजीज, दौलत का तयन खुद करना होता है। सोना, हीरे और दूसरी कीमती धातें और रवायती दौलत होती है, लेकिन आखिरी नहीं। सेहत और तंदुरुस्ती इस दौलत से बढ़कर है। हम आप बूढ़े इसी दौलत की तलाश में निकले हैं। ओह, कंवर मेहताब अली के मुंह से निकला। वो इस इंकिशाफ पर चकरा गया था। मैं समझा नहीं मिस्टर पेरे। तुम मुझे डॉक्टर जेम्स पेरे कह सकते हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी जड़ी बूटियों की तलाश में सर्फ की है। शायद तुमने कभी इस नाचीज का नाम सुना हो। मैंने अपनी हकीर सी कोशिशों से अक़वाम आलम को, इंसानियत को सेहत और जिंदगी के चंद तोहफे पेश किए हैं, और अब भी बीमारी इंसानियत के लिए सरगर्दा हूं। मेरे दोस्त, ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम और तुम्हारा ग्रुप, जिसे मैंने देखा है, दौलत ही की तलाश में निकले हैं। हर चंद के मैं तुम्हारी उम्र को नो उम्री नहीं कह सकता। तुम्हारे चेहरे पर तजर्बात की झलकियां हैं, और मुझे बखूबी अंदाजा है कि तुम जहादीदा हो। तुम्हारे जिस्म की बनावट और तुम्हारे रंग की तब्दीली इस बात की गमाजी करती है कि तुमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सहराओं, पहाड़ों और जंगलों की खाक छानते हुए गुजारा है। बेशक जिंदगी का एक ये भी रुख है, और फिर सब हमारी तरह अहमक नहीं होते कि हमने अपनी इस उम्र को भी दुनिया की फलाह की नजर कर दिया है। लेकिन शौक अपना अपना, दीवानगी अपनी अपनी। हर शख्स शौक के हाथों जीता है। हमारा यही शौक है। तुम मुहमजू हो, मुहम पर जा रहे हो। तुम्हारे साथ ताकतवर और तवाना दुनिया की सूबती झेलने वाले साथियों की बहुतात है, जबकि हम आठों कमजोर और बहुत से मामलात में बेवसाइल हैं। अगर हम तुमसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करें कि अपने इस मोह में हमें भी अपने साथ ले लो, तो क्या तुम हमारी इस ख्वाहिश को कबूल कर लोगे? कंवर मेहताब अली ने गहरी नजरों से इनका जायजा लिया। चूंकि चाय आ गई थी, इसलिए चाय के चंद घूंट लेते हुए इसे बेहतर जवाब सोचने का मौका मिला। चंद लम्हात के बाद इसे मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जेम्स पेरे, बहुत बड़ी बात आपने बहुत सादगी से कह दी है। एक मिनट। तुम्हारी गुफ्तगू दरमियान से मुनक़ता करने के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। जितनी बड़ी बात जितनी सादगी से कह दी जाए, मुअस्सर और बेहतर होती है, क्योंकि इसके गिर्द शुक्र लपेटने की कोशिश की जाए तो साफ अंदाजा हो जाता है कि अंदर कड़वाहट है। कड़वाहट ही को छुपाने के लिए शक्कर लिपटी जाती है, और जहां कड़वाहट ना हो, समझ लो कि शक्कर की जरूरत भी पेश नहीं आती। तुम हमारी इस दरख्वास्त को ज्यादा से ज्यादा रद्द कर दोगे तो कुछ नहीं होगा ना, हम खामोश हो जाएंगे। यहाँ रवांडा में हम इस बात के मुंतज़िर नहीं थे कि तुम हमें यहाँ मिलो और हम तुमसे ये दरख्वास्त करें। ये सिर्फ चंद लम्हों की सोच है। हमने तुम्हारे इर्द गिर्द घूमकर तुम्हारे इस गिरोह का जायजा लिया। जितने लोग नजर आ रहे हैं, इन सबके चेहरों पर बड़ाई नजर आती है। तुम वो मामूली लोग नहीं हो जो बस एक लगन, एक धुन को नुक्ता नजर बनाकर चल पड़ते हैं, इन इंतजामात के बगैर जो इंतहाई जरूरी होते हैं। ये हमारा नजरिया है, और हम सब साथी ये तय कर चुके थे कि अगर मौका हुआ तो तुमसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे। सो ये वक्त आ गया। फैसला करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है। मैं समझता हूं मिस्टर जेम्स पेरे, आपकी इन अल्फाज में मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं। बहरहाल इन सारी बातों को ज़हन में रखकर मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा। अगर वो इस बात पर आमादा हो गए कि तुम लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लें, तो जाती तौर पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। क्या तुम्हारा कोई गैंग लीडर है? जेम्स पेरे ने सवाल किया।
نہیں، کوئی باقاعدہ لیڈر نہیں ہے، یہ دوستوں کا ایک گروہ ہے جو مہم جوئی کے لیے نکل پڑا ہے۔ تم اپنے دوستوں سے سفارش تو کر سکتے ہو۔ بے شک، میں ایسا ضرور کروں گا مسٹر جیمس پیرے۔ اور ہم تمہیں ایک بات اور بتا دیں، ہمیں صرف تمہارا سہارا درکار ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم تمہیں کہ شاید افریقہ کے اندرونی علاقوں کے بارے میں ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، اور افریقہ کی زندگی بھی ہمارے علم میں ہے۔ پھر ہم سب چونکہ ڈاکٹر ہیں، اس لیے ہماری میت میں تم لوگوں کے لیے بڑی سود مند ہوگی۔ کوشش کرنا کہ تمہارے ساتھی ہماری اس درخواست کو قبول کر لیں، نہ کرو گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مسٹر جیمس پیرے، میں اس سلسلے میں ان سے بات کروں گا۔ کچھ دیر کے بعد کنور مہتاب علی ان کے بوٹسوں سے نکل آیا، لیکن ذہنی طور پر وہ گہری سوچوں کا شکار تھا۔ فیروز نے ان کی نشاندہی کی تھی، انہوں نے یہ بات نہیں چھپائی تھی کہ وہ ان کے گرد چکراتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ لیکن کنور مہتاب علی کے اپنے خیال کے مطابق بھی، اور وہ جانتا تھا کہ باقی لوگ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ کچھ اجنبی افراد کو اپنے ساتھ لگا لیا جائے، تاہم اس نے کچھ ایسے پہلو ذہن نشین کر لیے تھے جن کے تحت بات آگے بڑھائی جا سکتی تھی۔ ٹہلنے والے انداز میں اپنے بوٹسوں کی جانب بڑھ گیا، اور یہ اتفاق تھا کہ ابھی تک ان لوگوں سے کوئی واپس نہیں آیا تھا، سوائے سردار خان اور شمسا کے۔ اس وقت کوئی بھی اپنے بوٹسوں میں موجود نہیں تھا۔ چنانچہ موقع پا کر کنور مہتاب علی نے فیروز سے رابطہ قائم کیا، اور چند لمحات کے بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ فیروز کی آواز ٹرانسمیٹر پر سنائی دی، یس سر، میں آپ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں، اور مجھے علم ہے کہ آپ ابھی ان بوڑھوں کے بوٹسوں سے باہر نکلے ہیں۔ گڈ فیروز، میری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹرز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افریقہ کے اندرونی علاقوں کے بارے میں انہیں کافی معلومات حاصل ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ ہم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں، اپنا کام کرتے رہیں اور ہم اپنا کام۔ ان میں سے ایک شخص جیمس پیرے ہے جو اپنا نام ڈاکٹر جیمس پیرے بتاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سر، آپ نے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ وہ کون سے علاقے میں جا رہے ہیں؟ یہ پوچھا تو نہیں ہے میں نے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی روانڈا کے راستے افریقہ کے گھنے جنگلات میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تمام وسائل موجود ہیں۔ پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیروز، میں یہ فیصلہ تنہا نہیں کر سکتا، بلکہ سر ہدایت اللہ اور دوسرے تمام افراد کے سامنے یہ تفصیل مجھے رکھنا پڑے گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے قطعی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں چند بوڑھے ڈاکٹروں سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ سر، یہ فیصلہ ظاہر ہے آپ مناسب طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میں نے تو اپنے طور پر ان کی نشاندہی کر دی۔ اصل میں سر، میرا کام تو مرزا نصیر بیگ کی تلاش ہے، اور ابھی تک اس بدبخت کے کہیں آثار نہیں ملے۔ فیروز، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہم جوئی میں مرزا نصیر بیگ سے ہماری ملاقات ہی نہ ہو۔ یہ تو ایک مفروضہ ہے جو ہم نے اپنے طور پر قائم کر لیا ہے۔ اگر فرض کیجئے ایسا ہو جاتا ہے تو تم ہمارے بہترین معاون شکل میں ہوگے کہ ہمیں کسی بھی مشکل سے بچاؤ۔ آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں سر، آپ کا خادم اب آپ سے محبت کرنے لگا ہے۔ تھینک یو فیروز، بہرحال مطمئن تو ہونا۔ بہت زیادہ سر، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے اس نئے پہلو سے بھی کافی لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ اوکے، اور کوئی خاص بات؟ نہیں سر۔ باقی تمہارے ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ غالباً سر ہدایت اللہ یہاں سے روانگی کے انتظامات کرنے میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ۔ خدا حافظ سر، فیروز نے کہا، اور کنور مہتاب علی نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ زاہد نے مرزا نصیر بیگ کو مفصل رپورٹ پیش کر دی۔ اس نے کہا، سر، ولیم آرنلڈ تیاریوں میں مصروف ہے، اور اس کی تیاریاں نہایت اہم نوعیت کی ہیں۔ اسے زیادہ یہاں تک کہ ایک کلب میں دیکھا جاتا ہے جسے گوفے کلب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کلب میں مارشل آرٹ کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ ایک بڑی گاڑی میں ولیم آرنلڈ 6 آدمیوں کے ساتھ نظر آیا ہے جو اپنی جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے مارشل آرٹ کے ماہر نظر آتے ہیں۔ جہاں تک اسلحے کی خریداری کا معاملہ ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ ویسے سر، میرا خیال ہے کہ وہ اسلحہ نہیں خریدے گا، کیونکہ اسلحے کے ساتھ سفر کرنا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ میں نے اسے ایک چرچ میں بھی دیکھا ہے جس کا پادری بیری لاٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سر، چرچ میں وہ سروس کرنے نہیں جاتا، بلکہ بیری لاٹ سے اس کی گہری خاصی دوستی ہے۔ یہ اس کے بارے میں مفصل رپورٹ ہے۔ مرزا نصیر بیگ نے تعریفی نگاہوں سے زاہد کو دیکھا اور بولا، جب میں نے تمہارا ساتھ اختیار کیا تھا زاہد، تو میرے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ تم میرے لیے اس قدر کارآمد ثابت ہوگے۔ دراصل تمہارے اندر جو صلاحیتیں پوشیدہ ہیں وہ شاید تمہاری پیشانی پر بھی تحریر ہیں، اور تم صحیح معنوں میں میرے دست راست ثابت ہو رہے ہو۔
سر اب تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہونے لگی ہے کہ میں ابھی اپنی تقریر کا آخری داؤ لگا رہا ہوں اور اسی میں میرے بیوی بچوں کا مستقبل پوشیدہ ہے۔ بے شک ہمیں اس موضوع پر اب زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھو ولیم آرنلڈ کب مجھے اپنی تیاریوں کی تکمیل کی اطلاع دیتا ہے۔ ولیم آرنلڈ اس کام میں دیر نہیں لگائی۔ بیری لاٹ سے وہ نقشے دستیاب ہو گئے ہیں اور بیری لاٹ نے مشورہ دیا تھا کہ ان نقشوں کی تفصیل مرزا نصیر بیگ سے نہ چھپائی جائے۔ راستے سیدھے سادے ہوں گے۔ بگ بوٹلر تو اس وقت کارآمد ثابت ہوگا جب ولیم آرنلڈ یہ محسوس کرے کہ مرزا نصیر بیگ اس کے اندازے کے مطابق کسی بدعہدی پر آمادہ ہے۔ غرض یہ کہ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ولیم آرنلڈ مرزا نصیر بیگ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی خشونت نہیں تھی بلکہ وہ نرم اور معتدل نظر آ رہا تھا، لیکن مقابلہ ایک سانپ سے تھا جس کی آنکھوں میں اتنی گہرائیاں پوشیدہ تھی جیسے کوئی گہری جھیل۔ ولیم آرنلڈ نے اس نے بڑی محبت سے ملاقات کی اور کہا، زندگی میں کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن سے انسان تا زندگی شرمندہ رہتا ہے۔ دولت بے شک ایک اہم مسئلہ ہے ڈیئر آرنلڈ، اور کمبخت انسان اس کے حصول کے لیے بہترین دوستیاں کھو بیٹھتا ہے، لیکن اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ تم جیسے دوست کی قیمت کتنی ہی بڑی دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھو مرزا نصیر بیگ، میں بھی انسان ہی ہوں اور محبت انسان کے لیے فطرت کا ورثہ ہے۔ میں بھی دوستیں نبھانا جانتا ہوں اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کچھ ہوا میری طرف سے نہیں ہوا۔ تمہارے یہ الفاظ مجھے جس قدر شرمندہ کرتے ہیں، کاش میں اسے الفاظ میں بیان کر سکتا۔ نصیر بیگ نے گردن خم کر کے کہا، کیا یہ ممکن ہے مرزا نصیر بیگ کہ ہم زندگی کے چند سال اپنے درمیان میں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں؟ میرے لیے تو اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جب کبھی یہ تصور دل میں پیدا ہوتا ہے کہ نقصان تو تمہیں پہنچا تھا وہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، تو میں اندر ہی اندر بہت شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ یہ پیشکش میں نے کی ہے، میری زبان سے تم کبھی ان باتوں کا تذکرہ نہیں سنو گے جو ہمارے درمیان ہو کر گزر چکی ہیں۔ یہ تمہاری بلندی ہے، ہم اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کب یہ جگہ چھوڑتے ہو۔ میری جان، تمہارے ایک اشارے پر میں بستر باندھ کر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں، تو پھر فوراً بستر باندھ لو، ہم تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ پہلے میں تمہیں مجوزہ نقشوں کے بارے میں بتا دوں جن راستوں کی تفصیل تم نے مجھے بتائی ہے، اگر ہم انہیں مختصر کر سکے تو۔ کیا تمہارے خیال میں یہ سب کچھ مناسب نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں، میں تو اس سلسلے میں تم پر مکمل انحصار کر چکا ہوں، اور اب بھلا اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ تمہاری کسی تجویز سے میں کوئی اختلاف کروں۔ اصل میں خود بھی ایک ایسی جگہ دریاؤ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا جہاں مجھے کسی اور کے مل جانے کی توقع نہ ہو۔ جن راستوں سے گزر کر تم نے نیلکنڈ تک پہنچنے کے ذرائع بتائے ہیں، ہم انہیں مختصر کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی ہوش مند انسان اس جگہ جانے کے لیے سفر کا آغاز کرے گا تو اس کے لیے بہترین جگہ انگولا ہی ہوگی، بے شک، لیکن بات ذی شر لوگوں کی نہیں بلکہ ان کی ہے جو کچھ کر گزرتے چاہتے ہیں۔ چنانچہ نقشوں کو دیکھو، ہمیں یہاں سے زائر چلنا ہوگا، زائر سے لومبا سٹی جو زائر ہی کا ایک حصہ ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ ہم کنشاسا ہی میں اتریں گے اور کنشاسا سے ہمیں زائر کے دوسرے شہر لومبا سٹی کی جانب سفر کرنا پڑے گا۔ اصل میں یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ لومبا سٹی میں پہنچنے کے بعد ہمیں افریقہ کے اندرونی راستوں کا سفر کرنا اتنا ہی آسان ہوگا جتنا انگولا سے، لیکن ہمارے راستے مختصر ہو جائیں گے۔ سرائے اعظم کے اندرونی علاقوں میں جانے کے لیے خواہ انگولا سے سفر کا آغاز کیا جائے یا کانگو اور غیبون سے یا پھر کیمرون سے، لیکن بات وہی ایک ہو جاتی ہے۔ یہ تمام راستے ملنے جلنے کے بعد بینگوئی سے گزرتے ہیں، اور زائر سے بینگوئی کا فاصلہ طے کرنے میں اگر ہمیں بہت سی مشکلات سے بچنے کا موقع مل جائے تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ مرزا نصیر بیگ ان نقشوں پر جھک گیا اور اسے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ یہ نقشے دنیا کے آسان ترین انداز میں بنائے گئے ہیں۔ ایک ایک پوائنٹ کو اجاگر کیا گیا تھا اور اس سے آگے کے راستوں کا تعین کیا گیا تھا۔ ان میں بے شمار راستے مرزا نصیر بیگ کے جانے پہچانے تھے اور وہ ان سے گزر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نقشہ پوری طرح ہندسوں سے مرصع تھا اور ان ہندسوں میں فاصلے متعین کیے گئے تھے۔ ان فاصلوں کے مطابق اگر زائر سے لومبا سٹی اور پھر زائر سے دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں سے گزرا جائے تو سرائے اعظم میں داخل ہونے کا وہ راستہ انتہائی شاندار ہو جاتا تھا اور اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ بہت غور و خوض کے بعد مرزا نصیر بیگ کی باتیں خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے کہا،
اگر یہ نقشہ تم نے ترتیب دیا تو میری جان، میں تمہیں دنیا کا ذہین ترین آدمی تسلیم کر لینے کے لیے تیار ہوں، اور اس بات پر مجھے یقیناً حیرت ہوگی کہ اب تک تم نے صحرائے اعظم میں کسی خزانے کی تلاش کے لیے چارہ جوئی کیوں نہیں کی۔ وقت، صرف وقت، اور تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں نے اپنی محبت کی تکمیل کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بڑا محدود کر لیا ہے، لیکن میری بیوی کی محبت جس میں میرے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جسے چھوڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، مجھے اس کے لیے مجبور کرتی ہے کہ میں وہی ماحول مہیا کر دوں، اور تم جانتے ہو کہ وہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے، لیکن جب ہم لندن کی سڑکوں سے گزرتے ہیں تو لوگوں کو اشارے بازیاں ہمارے بارے میں ہوتی ہیں، اور ہر چند کے ان کے الفاظ ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتے، لیکن میں بخوبی سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس لڑکی نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی تمام آسائشیں چھوڑ دی، اور اب کس طرح لندن کی ایک عام سی شہری کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے۔ میری بیوی تو اس وقت کچھ نہیں کہتی، لیکن میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کی قربانیوں کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اس کے لیے قربان ہو جایا جائے، اور وہ اسی قابل ہے۔ خیر، میرا خیال ہے میں جذبات کی رو میں بھٹک گیا۔ کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں مرزا نصیر بیگ، اس بار میں زندگی کی بازی لگا رہا ہوں، اور اس کا حل چاہتا ہوں، فیصلہ چاہتا ہوں۔ کاش میں تم اپنے جذبات سے آگاہ کر سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے اب بھی میں اتنا ہی سرگردہ ہوں جتنے کہ تم، اور اس طرح میں اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذکر تم نے دوبارہ نکالا ہے، ورنہ میں تو اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر چکا ہوں۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ ہمیں ظاہر کے لیے رخت سفر باندھ لینا چاہیے۔ میں نے گوفے کلب سے 6 ایسے سورماؤں کو منتخب کیا ہے جو ضرورت پڑنے پر 60 آدمیوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سب مارشل آرٹ کے ماہر ہیں، فنون جنگ سے پوری طرح واقفیت رکھتے ہیں، اور کسی بھی موقع پر ہمارے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے معقول معاوضے طے کر لیے ہیں۔ یہ فطرتاً مہمجو ہیں اور ہمارا ساتھ بڑی خوشی سے دیں گے۔ ویری گڈ۔ باقی تیاری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اپنے دشمنوں سے نبرد و آزما ہونے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ لوبا سٹی میں ان کا معقول انتظام ہو جائے گا۔ اصل میں صحرائے اعظم میں داخل ہونے کے لیے دنیا کی مختلف گوشوں سے موجود ٹیمیں آتی ہیں، اور انہیں جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے ان کا معقول بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ تمہیں حیرت ہوگی کہ میں نے اس نقشے کے مطابق جو راستہ منتخب کیا ہے وہ عام راستہ نہیں ہے۔ ہمیں دریائے ٹونگا سے سفر کرنا ہوگا، اور دریائے ٹونگا کا یہ سفر ہمیں بآسانی بینگوئی تک پہنچا دے گا۔ دریائے ٹونگا بینگوئی کے مشرقی حصے سے گزرتا ہے، اور ہمارے پاس اس قسم کے انتظامات ہیں کہ ہم وہاں سے بینگوئی تک پہنچ سکیں۔ خدا کی قسم، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ سنہرے لفظوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ میں مطمئن ہوں، اور پھر میں نے تو اپنی باغدوڑ تمہارے سپرد کر دی ہے۔ بس تو پھر آخری کام یہ ہے کہ میں ظاہر جانے کے انتظامات کر لوں، اور اس کے بعد مجھے 2 دن سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ تم کر لو، یہ کچھ رقم بھی اپنے پاس رکھو، ظاہر ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ اخراجات کا تخمینہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اور بہتر ہے کہ مجھے پوری رقم ادا کر دی جائے تاکہ میں اعتماد کے ساتھ ہر کام کی تکمیل کر سکوں۔ نہایت خوشی کے ساتھ، کیونکہ اب میرے رہبر تم ہی ہو، اور اس مہم کے انچارج بھی۔ میں خود تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا۔ پارٹی لیڈر کی حیثیت سے تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اوکے مائی ڈیئر، ولیم آرنلڈ نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اس کی مطلوبہ رقم اسے دے دی گئی، اور اس کے بعد وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ظاہر نے البتہ کسی قدر تشویش کی نگاہوں سے مرزا نصیر بیگ کو دیکھا تھا۔ مرزا نصیر بیگ نے اس کی تشویش بھری نگاہوں کے جواب میں کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ زاہد، کہ انسان جب مٹھی میں لیتا ہو تو اس قسم کے اقدامات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ جتنی بڑی رقم کی ادائیگی ہم نے اسے کر دی ہے، اگر وہ اسی پر اکتفا کرے تو میرا خیال ہے اسے خاصا بہتر منافع ہوگا۔ مرزا نصیر بیگ ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، تم بہت نفیس انسان ہو زاہد، اور ظاہر اس دنیا کے انسان نہیں ہو جس پہ اب ہم نے قدم رکھا ہے۔ تمہیں بہت سے وسوسے ستائیں گے، لیکن مجھے خیال ہے کہ مجھے بلکہ یقین ہے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ کوئی فریب کیا تو اس کے بعد یہ زندگی کی کسی مرحلے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ سر، آپ یقیناً بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تم بالکل مطمئن رہو، 2 اسلحوں کا مقابلہ ہے، اور ہر ایک اپنی قوت سے اچھی طرح واقف ہے۔ ولیم آرنلڈ نے اپنے وعدے کے مطابق تمام انتظامات کر لیے۔ حالانکہ مرزا نصیر بیگ کے کندھی چال چل رہا تھا،
روانہ ہونے سے پہلے تنہائیوں میں بھی یہ خیال کئی بار اس کے دل میں آیا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ قمر مہتاب علی اور سر ہدایت اللہ کی ٹیم انہی راستوں کو اختیار کرتی ہوئی وہاں پہنچے گی جن کے بارے میں اس نے تعین کیا ہے، نیز یہ کہ وہ پہنچ بھی جائے گی یا نہیں، کیونکہ راستے کی صوبتیں جس طرح وہ لوگ جانتے تھے اسی طرح مرزا نصیر بیگ کو بھی معلوم تھی۔ بہرحال زندگی بذات خود ایک اندھی چال ہے اور یہ چال چلنا ہی پڑتی ہے چاہے منزل کچھ بھی ہو۔ بالآخر تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد وہ زائر کے لیے روانہ ہو گئے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔